और वो पीर कौन में आजकल होता हमरे यहाँ कन्नापुरा में एक रावा बाबा हफ्ता गुजर गया मस्जिद में एक को दिन नहीं देखा था और गांव गांव चर्चा हो गए। एक दिन हम मगरिब पढ़े तो 4-5 मेहरुआ सड़क पर फसर करे तो हमको करीब पढ़े कहा बात तो कहने मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। मैंने बहुत जलाली हैं कुछ देखे कहने रहे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे पूरे बंडल मांग लगाए कि पिए थे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा। हम कहा तोबा जलाली बाबा हो कि जलाली दरुहा हो। दुनिया का नशा एक बीड़ी पूरी आ जाए तो पूरे बंडल में ओके नशा पूरी आता है। तो आए लोगों माँ बाप का बड़ा दर्जा है इनकी खिदमत करो और नमाजों की पाबंदी करो बुराइयों से बचो। सहाबे किराम के दिलों में नबी का ऐसा इश्क था कि उसी इश्क रसूल की बुनियाद पर उन्होंने जान माल सब नबी के ऊपर लुटा दिया। इसीलिए मैदान जंग में सहाबा कहा करते थे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। मगर ये होगा न हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। सब कुछ सहाबा नबी के ऊपर कुर्बान करते थे। इसीलिए रवायतों में आता है कि एक जंग में हजरत खालिद इब्ने वलीद शरीक थे, जंग जारी थे। इसी दरमियान में हजरत खालिद इब्ने वलीद की टोपी नीचे गिर गई है तो घोड़े से उतरे और टोपी उठाने लगे। लोगों ने कहा खालिद मैदान जंग है, तलवारें चल रही हैं, गर्दनें कट रही हैं और ऐसे माहौल में आप अपनी मामूली सी टोपी को उठाने के लिए नीचे उतरे, आपको अपनी जान की फिक्र नहीं हुई? तो खालिद इब्ने वलीद ने कहा था सुनो, जान तो चली जाए तो गवारा है, मगर इस टोपी के अंदर बाले मुबारक रसूलुल्लाह का है। उसी बाले मुबारक की बरकत से मुझे जंगों में फतेह मिलती है। नबी के बाल के ऊपर किसी का कदम पड़ जाए खालिद को गवारा नहीं है, जान चली जाए खालिद को गवारा है। सहाबा नबी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसीलिए हर मैदान में अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमाई। सहाबा का इश्क। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो 40,000 दिरहम उनके पास थे, 40,000 दिरहम। और ईमान लाने के बाद उन्होंने 10,000 दिरहम दिन में अल्लाह की राह में लुटाया, रात में अल्लाह की राह में 10,000 दिरहम दिया और 10,000 दिरहम ऐलान करके दिया और 10,000 दिरहम छुपा के अल्लाह की राह में दिया। 40,000 दिरहम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईमान लाने के बाद सब अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया। इसीलिए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी की मीलाद पर 1 रुपया खर्च किया, फकान रफ़ीक़ी फिल जन्नह, तो जन्नत में वो मेरा साथी बनेगा। 1 रुपया जिसने मीलाद पर खर्च किया। हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी के मीलाद पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो गोया कि उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। इस्लाम को जिंदा किया जिसने नबी की मीलाद पर रुपया खर्च किया। लेकिन अफसोस है कि कुछ लोग हैं जो इस्लाम कबूल करने के बाद नबी की मीलाद को बिदात बताते हैं, शिर्क बताते हैं। अल्लाह ताला ऐसों को सही समझ अता फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी
اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے پیدا کیا. وہ ایک جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. ہماری آپ کی بیوی دوسرے گھر کی آتی ہے، اور آدم علیہ السلام کی بیوی آدم ہی سے پیدا ہوئی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس پروردگار سے ڈرو جس نے ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ آدم اور آدم کی بیوی حوا سے رجالاً کثیراً ونساء، تمام مرد اور عورتوں کو دنیا میں اللہ نے پھیلا دیا. دو لوگوں سے پوری دنیا میں اللہ نے اولاد آدم کو پھیلا دیا. اس خدا سے ڈرو. ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا ہے سب. تو آج لوگ اپنا برتھڈے مناتے ہیں اور آدم علیہ السلام کا برتھڈے نہیں مناتے. لڑکے کا برتھڈے مناتے، آدم کا برتھڈے نہیں مناتے. اے لوگ اپنے باپ آدم کا برتھڈے مناؤ. آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ جمعہ کے دن. لہذا جمعہ کے دن اہتمام کرو، خوشی مناؤ کہ آج ہمارے باپ آدم کی پیدائش کا دن ہے. اور نماز جمعہ کا اہتمام کرو. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ میں غریب، حضور فرماتے ہیں ہماری امت میں جو غریب لوگ ہیں ان کا حج اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ میں رکھا ہے. کہ جب غریب امتی نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے جمعہ، اور جمعہ ہی کے دن اللہ نے جنت کو بھی پیدا کیا. اس لیے ہمیں جمعہ کا کافی اہتمام کرنا چاہیے. لیکن کچھ منحوس ایسے ہیں کہ روزانہ کی طرح جمعہ کو بھی کر دیتے ہیں، کام کاج میں لگے رہتے، ان کو احترام نہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہفتے کی عید رکھی. جمعہ کا وہ مبارک دن ہے کہ اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کی اذان دی جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت سب چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، ذکر الہی کی طرف سبقت کرنا. لیکن ہمیں احترام نہیں کرتا. اور کچھ جاتے بھی ہیں تو پہن کے کیا جاتے ہیں؟ پینٹ اور شرٹ. پینٹ اور شرٹ پہن کے جائیں گے ہفتہ بھرے کے بعد. اس کے بعد جب رکوع میں یہاں جائیں ہیں تو پینٹ نیچے کھسک دے، شرٹ اوپر کھسک دے، پچھلی دکان بھی انگل کھل جاتا. اور جب سجدم جاتے ہیں تب آدھا معاملہ کھلا تھا. اب بتا تمہاری نماز تو چلی ہی گئی، لیکن پیچھے جو دیکھا تھا تم کا اوکے حال کیا ہوئے بتاؤ. تم نے اپنی بھی نماز برباد کی اور پیچھے والے کی بھی نماز تم نے برباد کر دی. اے نوجوانوں، 8ویں دن مسجد میں جاؤ تو جیسے عید بقرعید کے دن تم کرتا پیجامہ پہن کے جاتے ہو، نماز جمعہ میں بھی جاؤ کیونکہ تمہاری عید ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں جانے کے لیے بناؤ سنوار کر لیا کرو. اللہ فرماتا ہے جب مسجد میں جاؤ تو بناؤ سنوار کر لو، کیونکہ جیسے تم اپنے دنیا میں دوست سے ملنے کے لیے بناؤ سنوار کر کے جاتے ہو، ایسے مسجد میں تمہاری ملاقات تمہارے خدا سے ہوتی ہے جو تمہارا حقیقی دوست ہے. تو مسجد میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، اور بن سنور کے جاؤ. وہاں جاؤ تو نماز بھی کیسے پڑھو. 8ویں دن جمعہ میں جانے کے بعد نہیں کہ جائے کہ پلتھی مار کے بیٹھ جاؤ. پہلے کچھ لوگ تو جاتے ہیں بیٹھ جاتے پھر اٹھتے. پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ پہلے بیٹھنا چاہیے. بیٹھنا حدیث میں منع کیا گیا کہ مسجد میں جاؤ تو بیٹھو نہ. پہلے حدیث میں نبی قتادہ قال قال رسول اللہ، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم فی المسجد، جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو فلیصلی رکعتین، تو چاہیے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لے قبل ان یجلس،
بیٹھنے سے پہلے پہلے سرکار فرماتے بیٹھنے سے پہلے پہلے 2 رکعت نماز انسان پڑھ لے. وہ کون سی 2 رکعت نماز پڑھے؟ تحیت المسجد. نیت کے میں نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد واسطے اللہ تعالیٰ کی میں میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر میں آنے کی مجھے توفیق عطا فرما دی. خدا کا شکر ادا کرو کہ مسجد میں جاتے ہو تو خدا سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن آج ہم مسجدوں سے دور ہیں. تو مسجد میں جاؤ بند سنور کے جاؤ, اس کے بعد سنت کے مطابق نماز پڑھو. بہت سے لوگ جئی ہیں تو نیت جب باندھے چلی ہیں تو ایسے سر جھکئی ہیں, ایسے کہیں. سر جھکانا نیت باندھنے کے وقت مکروہ ہے. سیدھے کھڑے رہو ایسے, اور جب نیت باندھو تو ایسے ہاتھ نہ لے جاؤ بلکہ ایسے اللہ اکبر قبلے کی طرف یہ انگلیاں ہوں. اللہ اکبر ناف کے نیچے نیت باندھو. لیکن کچھ لوگ جائیں گے دیکھیں گے ٹوپی یہاں ہے, گریبان کھلا ہے, بال سے پانی ٹپک رہے ہیں, آستین سمٹی ہوئی ہے, اور پہنچتے پہنچتے اللہ اکبر ایسے باندھ رہے ہیں. لاگت ہے کہ ہر بھرے آئے ایسے باندھتے ہیں ایسے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ 1-2 دفعہ سعودیہ گئی ہیں اور سعودیہ سے چکر لگائے جب ایہیں نیت باندھے گئی ہیں اللہ ہیاں نیت باندھے لگے تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھیں ہیاں کاہے باندھے. پوچھیں تو بتائیے سعودیہ میں ایسے ہو. ارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 17 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ناف کے نیچے نیت باندھنا نبیوں کی سنت ہے. ہر نبی نے ناف کے نیچے نیت باندھا. لیکن اللہ جانے سعودیہ جاتے ہیں تو بورا جاتے کیا, وہاں آنے کے بعد ٹوپی بھی نہیں لگاتے اور نیت سینے پہ باندھنے لگتے. گونڈا ضلع میں ایک حاجی صاحب تھے, حاجی عمراء, پڑھے لکھے کم رہا لیکن نیک بہت تھے. ایک جگہ مہمانی میں گئے تو نماز کا وقت ہوا تو چلے گئے مسجد میں نماز پڑھنے. وہاں گئے تو جب جماعت میں شریک ہونے کے لیے گئے تو دیکھا کہ سب ہیاں نیت باندھے ٹھاڑ ہیں. امام کا دیکھیں وہ ہی باندھے تو حاجی صاحب بہت پریشان, کہیں گے اللہ زندگی گزر کے ہیاں باندھے اور سب ہیاں باندھے اب ہم کا کری. تھوڑی دیر حاجی صاحب سوچے نوچنے کے بعد مل گئے وہی ماں, تو حاجی صاحب نیت باندھے تو کہیں اللہ اکبر. اب وہ موڑے میں نیت باندھے. اب یہ ہر باہر دیکھے تو سب گھور گھور دیکھے ہر باہر والے, لیکن حاجی صاحب اپنا ایسے پڑھا کے. جب امام صاحب سلام پھیری تو دائیں بائیں والے پھر غصہ ہے. حاجی صاحب کہیں بھیا کاہے غصہ, تو کہا بات تو سب کہیں بڈھا کہیں کا نماز پڑھتا کہ مذاق کر رہے تھے. کیوں؟ کہا موڑے کاہے نیت باندھے. تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر کے ہیاں باندھے تمہرے ہیاں ہیں تو دیکھا تم لوگ سینہ باندھے ہو, تو ہم جانے جتنے اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ہے. کہا تو ہم سوچے نا موڑے پر نہ باندھ لی جو سب سے زیادہ ثواب ہم کا مل جائے. تو چپ. تب حاجی صاحب نے ڈانٹا, کہا نالائقو, مردوں کے خواہشات کو بھیا میک صحیح کرو یار, بہت بیکار میک ہے تمہارا. مردوں کے خواہشات کو اللہ نے ناف کے نیچے پیدا کیا تاکہ حالت نماز میں مرد ہاتھ اپنے ناف کے نیچے رکھے, اس کا نفس دبا رہے, نماز میں برے خیالات نہ پیدا ہوں. اور عورتوں کے خواہشات کو اللہ نے سینے میں پیدا فرمایا, لہذا حالت نماز میں عورت سینے پر ہاتھ رکھے تاکہ اس کا نفس دبا رہے, نماز میں گندے خیالات نہ آئیں. اور تمہارے سینے میں اللہ نے کیا رکھ دیا جو یہاں باندھے کھڑے. تو آج نماز پڑھتے لوگ لیکن سنت رسول اللہ کا خیال نہیں کرتے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف تعلیم کی کمی. بہت سے لوگ وضو بناتے ہیں, سال ہر سال گزر جاتا, اپنے یہاں تو میرے بوڑھے لوگوں کو دیکھا نماز پڑھتے پڑھتے ایسے پانی لے تو کہ ایسے ایسے منہ دھوئیے, ایسے ایسے. یہ دھلنا نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں منہ کا چپڑنا. یہ دھلنا نہیں ہے. دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی لو اور یہاں سے پانی گراؤ, یہاں سے جہاں سے بال اگے ہیں وہاں سے پانی بہے تمہارے چہرے پہ, تب دھلنا پایا جائے گا. لیکن بہت سے لوگ ایسے دھلیں گے ایسے یہ کوہنی رہ جائے گی. یہ کوہنی سمیت دھونا وضو میں فرض ہے. آج ہمیں
دین کی بڑی کمی ہمارے آپ کے اندر ہے، کیونکہ تعلیم ہوتی نہیں ہے، اور لکھا ہے کہ بغیر علم کے انسان اندھیرے میں رہتا ہے۔ بہت سے لوگ کوئی کتاب پڑھ لیں تو جانیے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، لیکن علم کی کوئی حد نہیں۔ غوث پاک فرماتے بڑے پیر کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، یہاں تک کہ میں غوث قطب بن گیا۔ علم کی وجہ سے غوث نے غوثیت کا درجہ پایا، اور آج بابا دائی جاہل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے لال کپڑا پہن لیا، پیلا کپڑا پہن لیا، بس ہم پیر فقیر ہو گئے۔ لباس سے کوئی فقیر نہیں ہوتا، علم اور عمل سے اللہ تعالیٰ فقیری عطا فرماتا ہے، علم و عمل سے، ورنہ تو لال پیلا لباس ہر آدمی پہن سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا کہا کرتے تھے کہ میرا باپ وہ نہیں ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا حقیقی باپ تو وہ ہے جس نے مجھے علم و ادب عطا کیا، جس سے مجھے علم ملا وہ میرا حقیقی باپ ہے۔ تو علم بہت ضروری چیز ہے، لیکن آج ہماری ماؤں کی گود علم سے خالی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہدی، ماں کی گود سے علم حاصل کرو، ماں کی گود سے۔ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اسی لیے غوث پاک ماں کی گود میں نہیں، ماں کے پیٹ میں تھے، اب 18 پارے کے حافظ ہو گئے۔ بابا فرید الدین گنجے شکر اپنی ماں کی گود میں تھے تو ماں کی نماز دیکھ کر کے فرید الدین نمازی ہو گئے تھے۔ کیسے نمازی ہوئے تھے آپ کو پتا ہوگا کہ فرید الدین کی ماں نماز پڑھتی تھی۔ فرید نے پوچھا اماں یہ روزانہ کیا اٹھتی بیٹھتی رہتی ہو؟ کہا بیٹا نماز پڑھتی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شکر دیتا ہے۔ شکر فرید کو بہت پسند تھی، تو کہا اماں مجھے بھی پڑھا دیا کرو، مجھے بھی شکر مل جائے کرے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا، اب اذان ہوگی تو آ جانا۔ جب اذان ہوئی بابا فرید آئے، ماں نے وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد چپکے سے گھر میں جا کر کے مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دی۔ اس کے بعد خود نماز پڑھا، فرید الدین کو پڑھایا۔ فرید نے پوچھا شکر کہاں ہے ماں؟ کہا مصلی اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا تو شکر کی پڑیا دیکھا، اٹھے، اٹھایا اور کھایا، بہت خوش ہوئے۔ کہا اب اماں کب نماز پڑھو گی؟ کہا پھر جب اذان ہوگی تو پھر آ جانا۔ پھر آئے، وضو بنانے لگے۔ بابا فرید کی ماں نے مصلی بچھایا اور شکر کی پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دی۔ جب بابا فرید نے نماز پڑھی تو پھر اب پوچھا نہیں، جان گئے کہ مصلی کے نیچے ملتی ہے، تو مصلی اٹھایا اور پڑیا نکالا اور کھول کے بھاگ گئے۔ کہا آپ کا پھر اذان ہوگی پھر آنا۔ ایسے لکھا ہے کہ بابا فرید اذان سن کے آتے تھے، وضو بنانے لگتے تھے، ان کی ماں مصلی بچھاتی تھی اور شکر کی پڑیا بنا کے رکھ دیا کرتی تھی۔ کرتے کرتے فرید الدین کی ماں کو کافی زمانہ گزر گیا۔ ایک دن فرید اپنے محلے کے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں چلے گئے، اور جب جنگل میں پہنچے نمازی ہو ہی چکے تھے، تو جب جنگل میں پہنچے نماز ظہر کا وقت آیا تو ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھی جائے۔ کہا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ فرید الدین نے کہا نماز پڑھنے سے اللہ شکر عطا فرماتا ہے۔ تو دریا کے کنارے گئے، جنگل میں وضو بنایا، سب نے وضو بنانے کے بعد اپنے اپنے کپڑے بچھائے، اور فرید الدین نے سب کو نماز پڑھائی۔ ادھر بستی میں جب اذان ہوئی، ان کی ماں نے سنا فرید نہیں آئے تو ماں پریشان ہوئی کہ میرا بیٹا فرید جنگل چلا گیا، یہاں نماز پڑھتا تھا، میں شکر کی پڑیا بنا بنا کے مصلی کے نیچے رکھا کرتی تھی، اب میرا بیٹا فرید نمازی ہو چکا ہے، جنگل گیا ہے، جنگل میں میرا بیٹا نماز چھوڑے گا نہیں، آج شکر کی پڑیا بنا کے میرے بچے کو کون دے گا؟ آج میرا بیٹا جنگل میں جب نماز ظہر پڑھے گا اور شکر کی پڑیا نہیں پائے گا تو وہ مجھے جھوٹا تصور کرے گا اور پھر نماز بھی چھوڑے گا۔ فرید الدین کی ماں پریشان ہوئی، فوراً انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے اپنے بیٹے فرید کو نمازی بنانے کے لیے ایسا کیا تھا، اے اللہ فرید کو نمازی بنانے کے لیے میں شکر کی پڑیا بنا بنا کے مصلی کے نیچے رکھا کرتی تھی، آج مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا جنگل گیا ہے، ظہر کی نماز چھوڑے گا نہیں۔
اے پروردگار تو میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور نماز کے وسیلے سے میرے بچے کو جنگل میں بھی شکر عطا فرما دے۔ ماں نے دعائیں مانگی، دریا کے کنارے فرید الدین نے نماز پڑھائی، اور جب نماز ختم ہوئی تو ساتھیوں نے پوچھا شکر کہاں ہے؟ تو فرید کہتے ہیں کپڑا اٹھاؤ۔ جب کپڑا اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی برکت سے پوری روئے زمین کو شکر بنا دیا ہے۔ لوگ شکر کھائے بھی اور کپڑوں میں باندھ کے لائے بھی۔ جب گھر پہنچے گھر کے لوگوں نے کہا اتنی شکر کہاں پائے؟ تو بچوں نے کہا فرید الدین گنج شکر نے دیا۔ اسی دن سے ان کا لقب گنج شکر ہو گیا۔ تو پتا چلا کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ فرید الدین کو نماز کی دولت ملی تھی ماں کی گود سے ملی۔ امام حسین نے کربلا میں سجدے بے سر کٹایا، تو سجدے میں سر کٹانے کی انہیں تمنا کہاں سے پیدا ہوئی؟ ماں فاطمہ زہرا کی گود سے۔ پتا چلا کہ مائیں جب اچھی ہوتی ہیں تو اولادیں اچھی ہوتی ہیں۔ کل کی مائیں الحمدللہ اپنے اولادوں کو اپنے سینے پہ لٹا کے درود کی تھپیاں دیتی تھی کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اپلے آنکھوں صلی علی کہتے کہتے، کہ بیٹا سو تو مصطفیٰ کے نام پر اور اٹھو تو مصطفیٰ کے نام پر۔ تو بچے عاشق رسول ہوتے تھے، نمازی ہوتے تھے۔ اور آج کل کی مائیں کہاں درود کہاں کلمہ، جہاں لڑکا روئے لگی وہ اٹھائی بستر پٹکی ہیں تک بدر بدر پٹی ہیں، اے سو جا کھنت منت دی کوڑی پائیں کوڑی لے کے گنگ وہاں گنگا ماتا بارو دین، بارو لے کے بھجوک دیا بھجوام کا لاوا دے، لاوا لے کے کھیر بنائیں۔ اللہ جانے کہاں سے یاد کے لیے درود نہیں یاد ہے۔ یہ کہانی اللہ جانے نہ کوئی کتاب میں ہے، نہ کوئی ٹیچر ہے، نہ مولوی، پتہ نہیں کہاں سے پھٹیا لیتے۔ ہم تو دیہاتی آدمی سنا کرتے بڑے بیروگ سے کہیں ہیں کہ سو جا کھنت منت دی کوڑی پائیں کوڑی لے کے گنگ بہاں گنگا ماتا بارو دین، بارو لے کے بھجوک دیا بھجوام کا لاوا دے، لاوا لے کے کھیر بنائیں۔ سب گھر کھائیں کہانی بلیا کھائے چھو تو پھونک چھوڑا۔ اب بتاؤ لڑکا کہاں بنے جب مہتاری اتنی بڑی چڑیلی نہیں جھٹی کہ کھیر بناوا کہانی بلیا کھائے؟ بتاؤ ہم بوڑھے ہو گئے آج تک کہانی بلیا نہیں دیکھ پائے۔ اے میری ماں بہنوں، جھوٹی بولی اپنے منہ سے نہ نکال۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی بولیاں بولا کرو۔ اچھی بولی بولو گے تو اللہ فرماتا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو اچھا بنا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اچھی بولیاں بولو، 4 دن کی زندگی اللہ نے دی، اچھی بولی بول لو، جھوٹ نہ بولو۔ ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا، اللہ رحم نہیں فرمائے گا۔ پوچھا گیا کس پر اللہ رحم نہیں کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا من لا یرحم الناس، جو انسانوں پر رحم نہیں کرے گا خدا اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اے لوگوں انسانوں پر رحم کرو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، انسان سبھی ہیں، سب پہ رحم کرو۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمانوں پہ رحم نہ کرے، بلکہ نبی فرماتے جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے رحم کرو، چاہے ہندو چاہے مسلمان ہو۔ حضرت سلطان بایزید بستامی ہیں، ان کے بغل میں ایک آتش پرست کا گھر تھا۔ آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کا چھوٹا بچہ رات میں رونے لگا، پوری رات رویا، گھر والوں کو نیند نہیں آئی۔ دوسرے دن پھر وہ بچہ رونے لگا تو سلطان بایزید بستامی اپنے گھر سے نکل کر کے اس آتش پرست کے گھر میں گئے جو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ گئے، پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کل بھی پوری رات تمہارا بچہ رویا، آج بھی رات رو رہا ہے۔ تو آتش پرست نے کہا غریبی کی وجہ سے تیل کا انتظام نہیں ہو پایا، چراغ گھر میں نہیں جل پایا،
کل بھی اندھیری رات کی وجہ سے بچہ روتا رہا، آج بھی اندھیری رات کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، گھر میں چراغ جلانے کی توفیق نہیں ہے۔ تو سلطان بایزید بستامی گئے، اپنے گھر کا چراغ اٹھا لائے اور اس آتش پرست کے گھر میں جلا دیا۔ جب آتش پرست کے گھر میں سلطان بایزید بستامی نے اپنا چراغ لا کے جلایا، گھر میں روشنی ہوئی تو بچے نے رونا بند کر دیا۔ تو میاں بیوی دونوں رائے مشورہ کرنے لگے کہ یار جس مسلمان کے دل میں اتنا رحم ہو کہ وہ مسلمان ہے، آتش پرست ہیں، لیکن ہمارا بچہ رویا تو اس کا دل نرم ہو گیا، اور میرے بچے کی محبت میں اس نے میرے گھر میں چراغ جلا کے میرے گھر کو روشن کر دیا۔ لہذا پتا چلا کہ اس کا اسلام باطل نہیں ہے، اس کا سچا مذہب ہے۔ تو آتش پرست میاں بیوی گئے اور بایزید بستامی کے قدموں میں سر رکھا، توبہ کیا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو اے لوگو رحم کرو، ہندو مسلم نہ دیکھو، بلکہ کوئی بھوکا ہو کھانا کھلا دو، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ کوئی پیاسا ہو پانی پلا دو، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کھانا کھلانا، پانی پلانا یہ نیکیاں بہت بڑی ہیں۔ حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا، نیکی کرنے والا نیکی کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، برائی کرنے والا برائی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، تو جہنم میں جانے والے چلیں گے جہنم کی طرف اللہ کے حکم کی وجہ سے، لیکن مڑ مڑ کے دیکھیں گے جنت والوں کو کہ دیکھیں ان میں کوئی ایسا ہو جس کی خدمت میں نے دنیا میں کی ہو تو آج اس سے بدلہ مانگ لیں۔ حدیث میں ہے ایک جہنمی جب پہچان پائے گا کسی جنتی کو تو کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ انی آتیتک وضوءا فی الدنیا، بے شک میں نے تم کو دنیا میں وضو کرایا تھا، وضو کا پانی تم کو دیا تھا، آج تم جنت میں جا رہے ہو، فشفینی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک تم میری بھی سفارش کر دو کہ اللہ مجھے بھی بخش دو۔ وقال الآخر، اور دوسرا جہنمی جب کسی جنتی کو پہچانے گا تو وہ بھی کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ انی آتیتک شربتا فی الدنیا، بے شک میں نے دنیا میں تم کو پانی پلایا تھا، فشفینی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک تم میری بھی سفارش کر دو کہ اللہ مجھے بھی بخش دے۔ حدیث میں فیشفعانی، تو دونوں شفاعت کریں گے، دونوں جنتی دونوں جہنمیوں کے بارے میں، فیشفعان، تو دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی اور وہ دونوں جہنمی بھی بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے لوگوں اللہ دے تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، ہندو مسلم نہ دیکھو بلکہ دیکھو خدا کا بندہ ہے، انسان ہے، رحم کرو، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ ہمارے اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اسی لیے ایک مرتبہ حاتم طائی کی لڑکی اسلام نہیں لائی تھی، سرکار سے دشمنی رکھتی تھی، ایک جنگ میں لڑنے کے لیے سرکار سے پہنچ گئی، اتنی دشمنی کے باوجود بھی ایک دن حاتم طائی کی لڑکی جا رہی تھی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے دیکھا تو سرکار جلدی کر کے وہاں گئے اور اپنی چادر رحمت اٹھا کر کے حاتم طائی کی لڑکی کے سر پہ ڈال دیا۔ تو حاتم طائی کی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اس پیغمبر کا رحم و کرم دیکھو کہ پوری زندگی میں نے اس سے دشمنی کیا اور آج میرے سر پہ دوپٹہ نہیں دیکھا تو اپنی چادر رحمت عطا فرما دی۔ خدا کی قسم ان کی نبوت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حاتم طائی کی لڑکی رسول اللہ کا رحم دیکھ کر کے ایمان لے آئی۔ تو رحم کرو، رحمت للعالمین کی امتی ہو، کسی کو تنگ نہ کرو، رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ نہ بھائی کو تنگ کرو، آج افسوس ہے کہ لوگ اپنے بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو ماں باپ سے جدا کرا دیتی، بھائیوں سے جدا کرا دیتی۔ ایسی ہی بیویوں کے بارے میں سورہ تغابن میں آیا ہے، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولادیں،
عدوا لکم، یہ دونوں تمہارے دشمن ہیں۔ قرآن نے کہا تمہاری بیوی دشمن ہے، تمہارے لڑکے دشمن ہیں، اے ایمان والوں ان دشمنوں سے ہوشیار رہنا۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ تغابن کی آیت ہے، عورتیں دشمن۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے صبح ہوئے تو کہیں آج ہمارے پیٹ پھرا تھا، باسی واسی کھائے لو، آج ہم کھانا نہ بنائے پہ۔ مرد بیچارہ باسی واسی کھائے کے چلا گا اپن دھان کاٹے، بعد میں ہی تازہ کھانا بنائی ہیں تکے کھائی ہیں، تکے محلہ میں گھوم گھوم پنچایت کری ہیں، ہنسی ہیں کھیلی ہیں۔ اور جب شام ہوئی جو جنیے کہ ہمارا آدمی آوت ہوئی، بس منہ کو پتہ نہ پھلا گھر میں بیٹھ گئی۔ اب وہ بیچارہ جب شام کے نرہا ترسا تو نہ ابک دیکھے نہ امک دیکھے۔ ابا اماں سے کیا مطلب؟ نہ بھائی نہ بہن نہ بیٹیا نہ لڑکا، ایتے آؤ فوراً کہ گڈوا کمی کہاں چلے گی، کہاں ہے گڈوا کمی؟ اور نہ ڈھونڈے پئی تو گھر میں گھسے، گھر میں گوا تو ڈھونڈے پیبو کی تو ہم منہ کو پتہ نہ پھولا۔ بڑی ہمت لگائے پوچھلا گڈوا کمی کہا بات تو کہیں بھگوان۔ تب ہوں آدمی غصہ نہیں کہ کاہے غصہ تھا، کہا بات تو کہیں سن تور بھائیوا ہم کا گالی دی سے، یا تو بھائیوا کے لے کرو یا ہم کا لے کرو، گالی دی سے لاؤ لاٹھی کہاں ہے؟ اب بتاؤ، بیوی نے لاٹھی اٹھا دیا، ایک تو تھکا ماندہ آیا ہے، پھر چڑیلی نے لاٹھی دے دیا، اب وہ بیوی کے چکر میں اپنے بھائی پہ لاٹھی چلا رہا ہے۔ اے بیویوں کے چکر میں لاٹھی چلانے والوں، جان لو بیوی تمہاری دشمن ہے، تمہاری دنیا برباد کر رہے، دنیا میں بھی تم ذلیل ہو گئے، آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو اپنے بیوی کی وجہ سے اپنے بھائی کو تنگ کرتا ہے، لوگ اسے گری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم نے تیرے بازو کو طاقت دیے تیرے بھائی کو پیدا کر کے۔ بھائی کو بھائی سے طاقت ملتی ہے، اس لیے لوگوں کسی کو تنگ نہ کرو، رحم کرو، تم رحمت للعالمین کی امتی ہو۔ ماں باپ پہ رحم کرو۔ آج ہم ماں باپ پہ ترس نہیں کھاتے۔ اللہ فرماتا ہے اُشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تم میرا شکر ادا کیا کرو، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ ماں باپ تمہارے لیے کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہما جنتک و ہما نارک، وہ تیرے لیے جہنم بھی ہیں، تیرے لیے جنت بھی ہیں۔ ایک صاحب بارگاہ نبی میں گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا بٹھا کے پیدل چل کے 25 حج کروائے، اپنی ماں کو 25 حج کروائے۔